बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 2 रोज पहले मेरी एक वीडियो में की गई एक बात की बुनियाद पर आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे अपना एक फैसला सुनाया। आप में से बहुत से दोस्त नाराज हुए। वो बात क्या थी? इमरान खान साहब के बारे में मैंने क्या कहा था। आपका ये फैसला मैंने यूट्यूब पर कमेंट्स में बार बार पढ़ा। मैं इस फैसले का एहतराम करता हूँ। अभी इस पर आगे जाकर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त के इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। कुछ लाइक नहीं करते तब तो जरूर बताइए। इसी तरह से जिस तरह से मैं अभी थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करूंगा, हम बात कर सकते हैं। साथ ही अलग न्यूज के लिए भी आपसे दरखास्त है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहां पर इसको नोट डाउन भी कर लूं कि मुझे आपसे आगे जाकर एक बात जरूर मजीद करनी है। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में फौज के अंडर खुफिया इदारे आईएसआई को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस किया गया है। क्या नोटिस किया गया है, क्या हुक्म दिया गया है, क्या दरखास्त थी, इसके भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग लीडर कुछ 7 घंटे के अंदर अंदर बदल गए, और बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज और नोट की जा सकती है, वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जिसके नतीजे में वहां मौजूद इमरान खान के नाक़िदीन भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बजरिया जुर्र जबर भी हराना मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट पहुंची है, और मिस्टर जस्टिस एजाज अनवर उन्होंने केस की समाअत की, और इस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात जलसा करना चाहे तो दफा 144 लग जाती है, बाकी पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं। होता यह कि पीटीआई वाले जलसा करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, और वहां पर फौरी तौर पर दफा 144 का निफाज कर दिया जाता है। लोग आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि वहां रोकना मुमकिन नहीं होता। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ जाते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो जाता है, सोशल मीडिया पर आ जाता है, मीडिया तो कवरेज कर ही नहीं रहा, तो उसके बाद फिर पर्चा सामने आता है, और पर्चे में शेर अफजल मरवत और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी के अहकामात होते हैं, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। यह सिलसिला मुसलसल हो रहा है। अब जस्टिस साहब ने क्या कहा कि चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, एडवोकेट जनरल मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, और ये पेश हुए जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस एसएम अतीक के रूबरू। पीटीआई के वकीला और इलेक्शन कमीशन के वकील भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यही एक पार्टी जलसा करती है तो इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने सवाल किया कि क्या इस सियासी जमात को सियासी भागदौड़ पर, बल्कि आमतौर पर हम बागडोर कहते हैं ना, यानी संभालना, लेकिन भागदौड़, ये बाकायदा तौर पर जो है वो जज साहब ने कहा कि इन्हें अपनी एफर्ट्स करने पर पाबंदी का सामना है। क्या इनकी भागदौड़ पर पाबंदी है? एक सियासी जमात जलसा करना चाहती है, दफा 144 लगा देते हैं। बाकी सियासी जमातों पर ना 3 MPO है, ना 144 है, ना कोई उन पर पाबंदी है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने दीगर हुक्काम से भी, इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने बात की। क्या कहते हैं, क्या सिर्फ इस पार्टी के जलसों की वजह से अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है? तो चीफ सेक्रेटरी ने इस पर कहा क्या? वो कहते हैं कि हम सबको यकसा मौके फराहम करेंगे। कल पेशावर में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, एसओपीज और जगह के तायुन से इजाजत दे देते हैं। एएनबी और जेयूआई ने एसओपीज पर अमल नहीं किया तो हमने उनको इनकार कर दिया। अब हमने ये तमाम ड्रामेबाजी की बातें, हमने क्या देखा था? हमने देखा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब के आने पर या किसी दीगर मौके पर जब जमा होना चाहते थे तो इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज कर दिया जाता था। 3 MPO के तहत, 16 MPO के तहत गिरफ्तारियां, नजरबंदियां, सब कुछ होता था। लेकिन बाकायदा तौर पर पीडीएम की हुकूमत, उसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, गेट फलांगे, अंदर गए, गालियां दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उस वक्त के मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल को, और ये बाकायदा कायदीन की सरपरस्ती में हुआ सब कुछ। मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ट्विटर पे तो खास तौर पर आपके सामने बार बार पेश की हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल उस वक्त के, उनके बारे में नारे लगाए, बंदयाल, फिर एक जानवर का नाम, हाय हाय, ये सब कुछ उन्होंने किया, और ये कायदीन के साथ मिलकर किया गया। कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट आना तो दूर की बात,
گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد کنٹینرز کا سامنا ہوتا ہے, سویز کی شیلنگ کا سامنا ہوتا ہے, لاٹھی کا سامنا ہوتا ہے, گرفتاری کا سامنا ہوتا ہے, پریزن وین کا سامنا ہوتا ہے. یہی کچھ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی جائے. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر یہ مسلسل شور ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت کو فراہم نہیں کی جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت موصول ہی نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں کوئی شکایت کرے گا تو ہم کارروائی کر دیں گے. تو جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن مانا نہیں جا رہا. اب اس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. بگ باس آپ نے دیکھا ہے, یہ جو ٹیلی ویژن پہ شو آتا ہے جس کو سلمان خان ہوسٹ کرتے ہیں, اس بگ باس شو کی بھی بازگشت عدالت پہ سنائی دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا بشرا بی بی کی درخواست کا, جو بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی گفتگو تھی جس میں عمران خان کی بہنوں کا بھی حوالہ تھا. اس گفتگو کو لیک کیا گیا, سوشل میڈیا پہ بھی چلی, میڈیا پہ بھی چلی, ہر چینل پہ گفتگو چلی, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا عمران خان کی بہنوں اور اہلیہ کے درمیان اقتدار کی جنگ. مطلب یہ عمران خان اور نواز شریف نہیں ہوئے, یہ والا معاملہ ہو گیا. تو یہاں پر جب سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا, ان کی آڈیو کے فورینزک کا حکم دیا. حکم نمبر 1, بابر ستار صاحب اس سے پہلے بھی آڈیو کے معاملے کی سماعت کر رہے تھے, ان کی عدالت میں یہ کیس لگا. بابر ستار صاحب نے سوال کیا کہ درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا اٹھائے. لطیف کھوسا صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اعتراض یہ ہے کہ الگ درخواست دائر کریں. متفرق درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ آڈیو لیکس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے, وکیل اور موکل کی گفتگو کے درمیان اس پر استحقاق ہوتا ہے. بابر ستار صاحب نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے جب کی تو پوری عدالت میں زوردار قہقہے لگے. بابر ستار صاحب نے کہا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے, اب یہ سب کو پتا ہے. اور لطیف کھوسا صاحب نے یہی جواب دیا, انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے. تو پھر بابر ستار صاحب نے کہا کہ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا یہ میرا نہیں پورے ملک کے وکلا کا مسئلہ ہے, وکیل موکل سے اپنے کلائنٹ سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام کیسے چلے گا؟ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پر سوال کیا کہ آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ نہیں, آڈیو تمام ٹیلی ویژن چینلز پر چلی. اب بابر ستار صاحب نے مزید سوال کیا, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آڈیو ٹویٹر پر آئی ہے یا کہیں اور, یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتا چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی اسکرین بند کر دیتا ہے, مجھ سے تو کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں ہے. پھر عدالت نے ایف آئی اے کو لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو کے فورینزک کا حکم دیا, اور عدالت نے ساتھ میں آئی ایس آئی کو جو ہے وہ نوٹس کیا اور یہ کہا کہ آئی ایس آئی بتائے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کہاں سے آئی, کیسے آئی, عدالت کے سلسلے میں معاونت کی جائے. آئی ایس آئی کو نوٹس کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ کس نے آڈیو ریلیز کی ہے. پیمرا بتائے کہ نجی گفتگو کیسے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہو رہی ہے. دو لوگوں کی گفتگو ہے, ٹیلی ویژن چینلز اس کو چلا رہے ہیں, اور گفتگو میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ ملکی راز ہیں, نہ قومی خزانے سے متعلق معلومات ہیں, نہ پاکستان کے بیرونی دنیا سے تعلقات کے حوالے سے کوئی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسے جتنا بڑا بنا کر پیش کیا گیا, جو گرافکس میں لکھا تھا لیک کرنے والوں نے ایسا لگتا ہے اس کو بالکل منو ان تسلیم کر لیا گیا. تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں. پاکستان تحریک انصاف کے ینگ لیڈر, پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر بنائے گئے واسق قیوم عباسی. واسق قیوم عباسی جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا. ان کی گرفتاری کی خبر آئی رات 12 بجے. اب واسق قیوم عباسی جو ہیں وہ شاید ینگسٹ ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے, ینگسٹ ایم پی اے کے علاوہ ینگسٹ ڈیپٹی اسپیکر تو ڈیفینیٹلی. واسق قیوم عباسی ہوئے گرفتار, رات 12 بجے خبر آئی, اور صبح 7 بجے یہ پتا چلا کہ واسق قیوم عباسی نے اپنی جماعت چھوڑ دی ہے. اس سے پہلے ان پر سنگین نوعیت کے پرچے تھے. اپنی جماعت چھوڑ دی ہے, اور اپنی جماعت چھوڑ دینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی کر دینے کے بعد واسق قیوم عباسی اپنے گھر چلے گئے. یہ بڑی حیران کن چیز تھی, لیکن اسی طرح سے ہوا. اب میں نے اس کو تھوڑا سا جاننے کی, چھاننے کی کوشش کی تو معلوم کیا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ واسق قیوم عباسی کی 9 مئی کے بعد بار بار ٹویٹر پہ آڈیوز, ویڈیوز بلکہ وہ آئیں, اور ان میں واسق قیوم عباسی آرام سے بات کر رہے تھے. واسق قیوم عباسی کی ایک آدھ ویڈیو اور آئی جس میں وہ کرکٹ وغیرہ بھی کھیل رہے تھے, تمام چیزیں تھیں ان کی.
اور ہر بار وہ گفتگو کر رہے تھے ایک ٹپکل پنڈی کے نوجوان کے انداز میں، ایک پنڈی کے رہنے والے کے انداز میں، اور ان کا ہر ٹویٹ ٹویٹر پہ اس سے پہلے کا ہر ٹویٹ جو تھا وہ اردو میں تھا، ہر ٹویٹ. لیکن یہ جو گرفتار ہوئے واسق قیوم عباسی، اس کے بعد انہوں نے پہلی بار، یاد رکھیے گا، پہلی بار انگلش میں ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے انہوں نے کہا کہ مائی پولیٹیکل کریئر aimed at serving the people, but now it is unbearable to hold the burden of confrontation with the state and its institutions. Therefore, I announce to quit and leave politics and PTI. I announce to quit and leave politics and PTI. سیاست بھی PTI بھی دونوں کو خیرباد کہہ دیا. I defy all violent acts against the state institutions. تو یہ بھی بتا دیا. And narrative that misled the whole nation by PTI. اور وہ بیانیہ جس کے ذریعے پوری قوم کو گمراہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. لانگ لیو پاکستان، مارک آف ایکسکلیمیشن. واسق قیوم عباسی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اس سے پہلے واسق قیوم عباسی اپنے ٹویٹر پر کیا بتاتے تھے؟ اس سے پہلے ان کا ٹویٹ تھا 25 مئی کا، اس کے بعد سے تو وہ غائب تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مائی پولیٹیکل، نہیں یہ تو میں آپ کو بتا چکا. بے شک ہمارے شہداء کے خون کی بدولت ہی سرزمین پاکستان سلامت اور قائم و دائم ہے. بحیثیت قوم شہیدوں کی عزت و تکریم ہم پر لازم ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانا قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک عمل ہے. ایسے واقعات قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے اور ملک میں انارکی کا باعث بنتے ہیں. ملک کو بحرانوں سے نکالنے اور قومی سلامتی کے لیے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ واسق قیوم عباسی تھے 25 مئی کو. اس سے پہلے ان کی کوئی 6 عدد ویڈیوز ٹویٹر پہ موجود ہیں جن میں یہ خود بات کر رہے ہیں. 3 عدد ویڈیوز ایسی موجود ہیں جن میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پر چھاپا پڑا، توڑ پھوڑ کی گئی اور پوری فیملی کو، اگر گھر پہ ملازم تھے جو بھی گھر پہ تھا، اس کو ہراساں کیا گیا. یہ واسق قیوم عباسی کی جانب سے مسلسل پیغام دیا گیا. اب کی بار ممکن ہے کہ واسق قیوم عباسی اس کے بعد کسی انٹرویو میں نظر آئیں، ممکن ہے کہ کسی پریس کانفرنس میں نظر آئیں، لیکن ابھی اعلان یہ ہے کہ انہوں نے پالیٹکس اور پی ٹی آئی دونوں کو خیرباد کہہ دیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں. یہی آپ کو خدیجہ شاہ کے معاملے میں بھی نظر آیا تھا. خدیجہ شاہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیو پولیٹیکل ورکر بھی نہیں تھی، رہنما بھی نہیں تھی، ایم پی بھی نہیں تھی. خدیجہ شاہ 9 مئی والے روز اس گاڑی کے اندر موجود تھی جس کی چھت پر اندلیب عباس، جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرین بھی، ایکٹیو رہنما بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووکل بھی، اندلیب عباس اس کی چھت پر موجود تھی. لیکن اندلیب عباس نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہا، استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی. اندلیب عباس کے خلاف جو تمام معاملات تھے وہ ختم، اور خدیجہ شاہ جن کا ایک اپالوجی کا پیغام بھی آ گیا تھا، وہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ اب تک اندر ہیں اور اس صورتحال کو برداشت کر رہی ہیں. یہ ہے اس تمام معاملے کی حقیقت. اس سلسلے میں کاکڑ صاحب نے بھی ایک بات کی. کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے لوگ جو ہیں وہ غائب نہیں کیے گئے، وہ جبری گمشدہ نہیں ہیں، وہ روپوش ہوئے ہیں. یہ کاکڑ صاحب کا کہنا ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ عثمان ڈار گرفتار ہوئے اور عثمان ڈار گرفتار ہونے کے بعد بہت دن غائب رہے. اور اسی طرح سے ہم نے شیخ رشید کے معاملے میں دیکھا، عثمان ڈار کے بعد شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے، کئی دن غائب رہے. فاروق حبیب صاحب گرفتار ہوئے، کچھ دن غائب رہے. اور بھی دیگر لوگ ہیں جو غائب ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ غائب رہے. علی نواز اعوان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، پھر ان کے فیصلے بھی بدلے. تو جو بات کاکڑ صاحب کر رہے وہ بات درست نہیں ہے. اور آخری معاملہ جو ہے وہ یہ ہے خبر کے طور پر آپ کے سامنے کہ بلے کا نشان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ماہرین قانون عمران خان صاحب کے بدترین ناقد سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ویسے الیکشن کروا دیے ہیں جیسے تمام جماعتیں کرواتی ہیں، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کی الیکشن غلط تھے. لیکن خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے ان انتخابات کو بھی، نئے انتخابات کو بھی کالعدم قرار دے سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں بلے کا نشان جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس پلان بی تیار ہے. اب یہ پلان بی کیا ہے
یہ آگے جا کر سامنے آئے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ بلے کا نشان چلا جائے تو پی ٹی آئی والوں کے مطابق ان کے پاس ایک عدد پلان بی موجود ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، مطلب مجھے نہیں پتا کہ پلان بی کیا ہے، لیکن ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، تلوار بھی تیر بھی، ان کا پلان بی تھا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.